परिचय की महताज नहीं, हंसती जानी पहचानी है। मन मन मुस्कान आपके संग में है, मीठी वाणी परिचय की महताज नहीं, हंसती जानी पहचानी है। जन जन के हृदय में निवासी लोकप्रिय नेता आप माननीय विधायक हमारे बीच में हैं। थैंक यू वेरी मच। So really wonderful and incredible message for us. भी एक पेशेंट है, उसको ट्रीट करना है, उसकी ज़हनी हालत ठीक करनी है। कोई आदमी नॉर्मल दिमाग का आदमी कभी जुर्म नहीं करता है, एबनॉर्मल लोग होते हैं जो जुर्म करते हैं, उनको भी ट्रीट करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है, ये करिकुलम का हिस्सा नहीं है। एक कम से कम एक स्पेशल पीरियड होना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में शुरू से हम बता दें कि भाई अपने बड़े से बदतमीजी से बात करना बुरी बात है। अगर आप बच्चे को शुरू में ज़हन में ये चीज़ डालेंगे तो सारी ज़िंदगी वो उसके साथ चलेगी, वो सारी ज़िंदगी उसको दिल में रहेगा कि नहीं उस्ताद ने मुझे कहा है कि बड़े से बदतमीजी से बात करना अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो मुझे पता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बैठकर आप इसको करिकुलम का हिस्सा तो नहीं बना सकते, बट ऑफ द रिकॉर्ड आप बच्चों को कम से कम 10 मिनट ये दर्स ज़रूर दे सकते हैं। दूसरी बड़ी खतरनाक बीमारी की तरह फैल रही है, जिस तरह के जंगल में आग फैलती है, वह है नशे की लत। हमारी जो नई नस्ल है वो इस तरफ बहुत राग़ब हो रही है। मुझे खुद भी इसकी समझ नहीं आ रही, बहुत बार मैंने इस पर गौर भी किया कि ये हमारी जो नौजवान नस्ल है ये नशे की तरफ क्यों राग़ब हुई, इसके पीछे क्या राज है कोई समझ नहीं सका। और अच्छे फैमिलीज़ के बच्चे, पढ़े लिखे फैमिलीज़ के बच्चे, लेकिन हमारी माँ बाप की भी एक गलती है, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं। अगर हमको कोई शुरू में जब बच्चा अभी इनिशियल स्टेज में होता है, अगर कोई उस्ताद, कोई आपका पड़ोसी, रिश्तेदार कोई ये कह दे कि आपका बच्चा ख़राब हो रहा है, ये नशे की तरफ जा रहा, तो हम उसके साथ लड़ाई करते हैं। हम हकीकत में उसका सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो गलत है। मैं समझता हूँ माँ बाप का प्यार अंधा होता है, बिलखुसूस माँ का। बच्चा अगर संगीन जुर्म करके भी बाहर आएगा तो माँ कहेगी मेरा बच्चा बेगुनाह है। ये उसका प्यार क्योंकि अंधा है, कुदरत ने उस पर एक पर्दा डाला है, वो कभी भी अपने बच्चे को गलत नहीं कहेगी। लेकिन हर माँ बाप को मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ी देर बैठकर ये सोच लें, हो सकता है पॉसिबिलिटी में है कि मेरा बच्चा भी खराब हो, मेरा बच्चा भी गलत हो सकता है, और उसको सुधारने की कोशिश करें शुरू में ही। और बच्चों को अपनी निगरानी में रखें, खासकर जब वो टीनेजर्स हैं, उनको अकेले मत भेजें, अकेले मत छोड़ें। भाई मैं रजौरी छोड़ दूंगा, बच्चा वहाँ पढ़ेगा। अरे भाई पढ़ेगा तो सही, लेकिन वो बुरी आदतों में हो जाएगा शामिल। तो उसको कम से कम पेरेंट्स में से कोई एक साथ रहो और उस पर कंट्रोल रखो। ये बाहर किस वक्त जाता है, बाहर किससे मिलता है, जिनसे ये मिलता है उनके अतवार क्या हैं, उनके तरीके क्या हैं, वो किन लोगों के साथ बैठते हैं, तो ये चीज़ आपके बच्चों को भी कंट्रोल करेगी। ये कोई मत सोचे। दूसरी बात कि अगर बच्चे को शुरू में से आप दीनी तालीम, जिस भी मज़हब से है, मैं ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ इस्लाम, कोई भी मज़हब जो है वो बुराई नहीं सिखाता है, उसको अपनी रिलीजियस क्योंकि रिलीजियस फीलिंग्स आप देखोगे वो नेचुरल होती है, वो इंस्टिंक्ट नेचुरल होता है, वो हर इंसान में है। और अगर बच्चे को आप दीनी तालीम देंगे शुरू से ही, वो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो उसके इंस्टिंक्ट में है। कुदरत ने इंसान को बनाया इसीलिए है, उसके ब्लड में है वो। जब उसको अल्लाह की बात बताओगे, कुरान और हदीस की बात बताओगे, जब उसको ये कहोगे कि नशा एक बुरी चीज़ है, ये जान लेती है, तो बचपन से ही
اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی ہنڈ سائڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ نوٹ رہتا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میری دادی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نشہ بری چیز ہے. تو وہ جب بھی کوئی نشہ والا اس کو دوست کوئی کچھ کہے گا تو اس کے کم سے کم اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ میرے جو بڑے ہیں، ابو اجداد ہیں، میرے جو بزرگ ہیں، اگر وہ نہیں بھی رہیں گے اس دنیا میں تو اس کو ضرور ذہن میں آئے گا کہ میرے دادا نے مجھے یہ کہا تھا، دادی نے یہ کہا تھا. تو اس لیے خالی یہ اساتذہ پہ نہ ڈپینڈنٹ رہیں. میں والدین کو کہوں گا کہ گھر میں اپنے بچوں کی جب وہ بہت چھوٹے ہوں تب سے ہی، ہماری یہ کیا ایک خامی ہے، اس وقت ہم بچے سے پیار میں، بچہ جا کر بڑے کو تھپڑ مارتا ہے تو ہم ہنستے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، وہ دیکھو اس نے زور سے تھپڑ مار دیا. اگر آپ اسی وقت اس کو یہ کہیں گے بچے یہ غلط بات ہے، اپنے سے بڑے بھائی ہے تیرا، بڑے بھائی کو بھی تھپڑ مارتا ہے نا، تو پیار سے اگر اس کو سمجھائیں گے کہ یہ غلط بات ہے، یہ آپ سے بڑا ہے، جب 10 بار آپ بچے کو بولیں گے تو وہ ضرور ایک بار اس کے وہ دل پہ اتر جائے گی کہ نہیں، اپنے سے بڑے کو تھپڑ مارنا جو ہے وہ بری بات ہے. اور دوسری بات کہ بچوں کو مکس کر دو. چھوٹے جب بچے ہیں ان کو کھیلنے دو غریب کے ساتھ، مٹی کے ساتھ. اب وہاں اگر آپ یہ پرہیز کریں گے نہیں یہ بچہ گندا ہے تو اس میں ایک سپریورٹی کمپلیکس شروع سے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ بہت مشکلات کریٹ کرتا ہے کہ بھائی نہیں مجھ میں اور اس میں کوئی فرق ہے، میں سپیریئر ہوں. وہ ایک سب سے بڑی خامی ہے. جب استاد، طالب علم، سب سے بڑی خامی انسان میں تب پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر میں آ جائے، میں بھی کچھ چیز ہوں، وہ دوسرا کچھ نہیں، میں بڑا ہوں، دوسرا کچھ نہیں ہے، میں، میری عزت زیادہ ہے. جب میں آ گئی تو دنیا کی 1000 خرابی اس میں آ گئی. وہ ہر قدم پہ غلطی کرے، ہر قدم پہ وہ اس کو ایگو آ جائے گی. تو اس کے لیے بچوں کو سب میں مکس کرو کہ وہ ایک دوسرے کو تھپڑ بھی مارے، اس کو برداشت کا آمادہ پیدا ہو. اگر آپ بچپن میں وہ چھوٹے اپنے دوست کو تھپڑ مارے گا، وہ اس کو واپس تھپڑ مارے گا، اس میں بھی ایک سبق ہے کہ اس بچے کے اندر برداشت کا آمادہ پیدا ہوگا. وہ زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کرے گا. آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی اکلیز ہیل، پڑھا ہوگا اکلیز ہیل. یہ ٹرم ایجاد اس طرح ہوئی کہ اکلیز ایک نام تھا، پہلوان تھا، تو اس کو جو اس کا باپ بھی پہلوان تھا، تو اس نے اس کو پاؤں کی جو جس کو ہم ایڑی کہتے ہیں، ایڑی میں سے ایک سراخ کر کے وہاں سے رکھے تو پانی میں رکھا کہ میں اس کو مضبوط کروں گا. لیکن وہ جس میں سے اس نے وہ لٹکایا تھا نا رسی ڈال کے پاؤں سے، اب وہ پانی میں نہیں جا سکا تو اس کو رکھا باہر. اب باقی باڈی تو اس کی بہت مضبوط ہو گئی لیکن وہ جو اکلیز ہیل اسی کا نام ہے وہ کمزور تھی. جب پہلوان کے ساتھ لڑائی کرنے لگا تو پہلوان نے کیا کیا، اس کو پتا تھا کہ اس کے پاؤں کا یہ حصہ جو تھا یہ پانی میں نہیں گیا، یہ سب سے، اس نے اسی کو ہٹ کیا اور اس کو مات دے دی. وہاں سے ٹرم نکلی اکلیز ہیل کہ کمزور جو حصہ ہے اس کو ہٹ کرنا. تو یہ ہے کہ بچے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو ہمیں سب سے بڑی جو اس وقت خاص کر جو ہماری کمیونٹی ہے، جو مسلم کمیونٹی ہے، ہم لوگ عیش پرست ہو گئے. ہم نے بچوں کو وہ جفاکشی نہیں سکھائی. اور جب بچے باہر نکلتے ہیں نا، میں جب پڑھتا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم وہ جنرل ڈبے میں پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ریزرویشن کروائیں، جنرل ڈبے میں جاتے تھے کھڑے ہو کے یہاں سے دلی تک. آج میرے بچے کو اگر میں کہوں تم جہاز پہ بھی جاؤ اکیلے، وہ نہیں جا پائے گا، کیونکہ میں نے اس کو باہر کی دنیا دکھائی نہیں، میں نے اس کو باہر کا پانی نہیں پینے دیا. ارے ہم کو جہاں نل ملتا تھا راستے میں پانی پیتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے اس کو، سماج کو اتنا نازک کر دیا. سماج کس سے بنے گا؟ چھوٹی نسل سے. سماج کا حصہ تو وہی ہے نا.
اب میرے اور آپ سے سماج نہیں بنے گا، سماج بنے گا کس سے؟ جو نیکسٹ پیڑھی ہے. تو اس پیڑھی کو ہم نے بہت نازک کر دیا اور اس کا خمیازہ ہم کو شاید بھگتنا پڑے گا. ہم نے وہ جفاکشی نہیں سکھائی، وہ سختی نہیں سکھائی تاکہ وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکیں. یہاں مائیں بیٹھی ہوں گی بہت ساری، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو ٹف لائف دو، بچوں کو کام میں لگاؤ، وہ ذمہ داری کا کام کرے، وہ اسٹرانگ بنے تاکہ وہ زندگی میں آنے والی زندگی میں ان مشکلات کا سامنا کر سکے. وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا ہے. اللہ ہم سب کو، میں یہ نہیں کہتا، اللہ ہم سب کو آسانیاں پیدا کرے ہمارے لیے، آسان زندگی آگے دے، ہم بہتر زندگی جئیں، ہم اور سہولیات کی زندگی جئیں. لیکن وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. امید کرو بہت اچھا ہوگا لیکن برے سے برے کے لیے بھی تیار رکھو. اگر وہ وقت پڑے تو ہم اس کا سامنا بھی کر سکیں. میں نے ایک آگے فنکشن ہے، جانا ہے، میں معذرت چاہوں گا، میں نے شاید آپ کا وقت زیادہ لے لیا. میں شکر گزار ہوں یہاں کی کمیٹی کا، شکر گزار ہوں یہاں کے جو انسٹیٹیوشن کے ہیڈ ہیں شکیل صاحب، ان کا بھی، اور بالخصوص اساتذہ کا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان بچوں کو وہ تعلیم دیں گے، آپ ان بچوں کا مستقبل اس طرح سنواریں گے کہ وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہیں گے. میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ اس انسٹیٹیوشن کو ترقی دے اور یہاں کے طلباء و طالبات کو اللہ بہترین فیوچر دے، میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کے پل کوئی نہیں گنے گا، آپ کی سڑکیں کوئی نہیں گنے گا، آپ کی بلڈنگز کوئی نہیں گنے گا کہ بلڈنگ کتنی ہیں اس علاقے میں، اس لیے یہ علاقہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے. بلکہ معیار اس کا یہ ہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں. اور پڑھے لکھے ہونے کا مقصد صرف کتابیں رٹ کر بہت اچھی پرسنٹیج لے لینا پڑھائی نہیں ہے. پڑھائی کا اصلی مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر کا جو انسان ہے وہ ہمبل کتنا ہوا. Keralite teachers and teachers from south will not be able to understand. تو مجھے اب بیچ کا کوئی راستہ ہے نہیں ہے، کوئی ایسی زبان جو دونوں سمجھ سکیں، اردو بھی پڑھنے والے بھی اور انگریزی سمجھنے والے. ابھی یہاں ایک اسپیکر کہہ رہے تھے کہ بھائی میری ہندی اچھی نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو میں جو کہوں گا وہ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ان کی تعداد کم ہے. تو جمہوریت میں جن کی تعداد زیادہ ہے تو انہی کا پلڑا بھاری رہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اردو سمجھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. تو میں بہتر یہی سمجھوں گا کہ میں اردو میں بات کروں تاکہ جو طلباء و طالبات کے یہاں جو پیرنٹس آئے ہیں، ماں باپ آئے ہیں، وہ بھی میری بات کو سمجھ سکیں. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی. آئی ایم گریٹفل ٹو دی مینجمنٹ کمیٹی آلسو. یہ اوکیزن جو ہے جس کو آپ اینول فنکشن کہتے ہیں، بنیادی طور پر اس کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے. مقصد ہے محاسبہ. محاسبہ انگلش میں اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اکاؤنٹیبلٹی، کہ ہم نے سال میں کیا کیا. اینول ڈے فنکشن صرف تقریروں کا. اس اسکول کے پرنسپل، مینیجنگ ڈائریکٹر، مینیجنگ کمیٹی، میرے سامنے بہت ہی برگزیدہ ہستیاں جو بیٹھی ہیں، شمیم مغل صاحب ہیں، ہمارے ریٹائرڈ DYSP صاحب عزیز صاحب ہیں، شال صاحب، کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے شال صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ استاد محترم گنئی صاحب بیٹھے ہیں یہاں، ہمارے خان صاحب، ظفر خان صاحب اور گلزار خان صاحب بیٹھے ہیں یہاں، تشریف رکھتے ہیں، منشی خان صاحب بیٹھے ہیں.